मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि कोई भी ऐसी शख्सियत जो अल्लाह की तरफ गलत बात को मंसूब कर रही हो और लोगों में उसका असर रसूख भी हो, तो अल्लाह ऐसे शख्स को पनपने नहीं देते, उसको रुसवा कर देते हैं अल्लाह ताला। तो नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है, अब जाहिर है ये काम मज़हबी स्कॉलर्स कर सकते हैं। तो मज़हबी स्कॉलर भी कोई ऐसी बात करेंगे जिनको फॉलो करने से लोग गुमराह हो रहे हों, तो अल्लाह उसको भी नहीं पनपने देते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह ताला उसको पनपने तो नहीं देते, लेकिन कुछ न कुछ अहमक और बेवकूफ़ लोग हर दौर में बहुत से लोगों के पीछे लगते हैं, और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों के पीछे लगते हैं कि आदमी हैरान होता है कि ये शख्स जिसे ना बोलने की ताकत है, ना इसके पास मालूमात हैं। ये रूहानी लोगों को देख लो ना, जो रूहानी ड्रामेबाज होते हैं ना, उनका हल्का बहुत बड़ा होता है, उनका हल्का बहुत बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो ड्रामेबाज होते हैं, तो इतने लोग इनको फॉलो क्यों करते हैं, अल्लाह इनको पनपने क्यों दे रहा है? असल में अल्लाह तो पनपने नहीं दे रहा होता। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी जो बातें होती हैं ना, उनके ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। तो अक्लमंदों की नज़र में 2-3 जुमलों से ही इनकी हैसियत सामने आ जाती है। लेकिन एक मशहूर मक़ूला है कि अगर अल्लाह अक़ल से पैसे देता तो बेवकूफ़ लोग भूख से मर जाते। तो ऐसे ही याद रखो, ये जो फ़ैन फॉलोइंग है या अक़ीदत मोहब्बत, इसमें बेवकूफ़ लोग जैसे रिस्क में बहुत दफ़ा आगे होते हैं ना, तो बेवकूफ़ लोग इन चीज़ों में भी आगे होते हैं। बेवकूफ़ों की जो अक़ीदत है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसके लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती। वो जब अक़ीदत किसी से करते हैं तो बहुत डेंजरस अक़ीदत होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं बस ये बुज़ुर्ग हैं। जब किसी को बुज़ुर्ग मान लिया, देखो ये जाहिल लोग, इनके यहाँ नबी का जो मकाम है ना, हम जब नबी मान लेते हैं तो फिर नबी दिन को रात कहें, हमने क्या कहना है? रात। फिर हमें दिन को दिन कहने की इजाज़त है? जब हमने ये मान लिया कि पैगंबर वो बात कहते हैं जो अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह गलत कर सकता है? गलत कह सकता है? नहीं कह सकता। तो पैगंबर दिन को रात कहें, हमें रात कहना है, रात को दिन कहें, हमें दिन। तो जो लोग बुज़ुर्गों को पैगंबर का मकाम दे देते हैं, तो उनकी नज़र में एक उम्मती को जो नबी से अक़ीदत होती है, वो अक़ीदत इनको उन बुज़ुर्गों से हो जाती है जो इनके खुद साख्ता बुज़ुर्ग हैं। फिर वो जितनी लंबी फेंकेगा ना, उतना बड़ा बुज़ुर्ग कहलाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? क्योंकि इनकी नज़र में ये बुज़ुर्ग हैं। तो ये देखो, पैगंबर जब दुनिया में आते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जो हमारे मेंटल लेवल के नीचे नीचे होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मेंटल लेवल से ऊपर की होती हैं। जैसे कब्र का अजाब, ये हमारे मेंटल लेवल से ऊपर की, हमने मर के तो देखा नहीं है। जन्नत है, जहन्नम है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये नेकी करने से ये मिलता है, ये गुनाह करने से ये अजाब मिलता है। ये सब चीज़ें हमारे लेवल से ऊपर की हैं। लेकिन हम क्यों मानते हैं? भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि किसका पैगाम? अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह तो गैब का इल्म जानता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी बातें वही करें जो हमारे मेंटल लेवल से नीचे की हैं, तो फिर हम कहेंगे भाई ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रही थी, इसके लिए पैगंबर की क्या ज़रूरत थी? ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रही थी ना। तो बाज़ लोगों की नज़र में बुजुर्ग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो हमारे मेंटल लेवल के अंदर की बातें कर रहा है तो फिर ये बुजुर्ग किस बात का हो गया? तो ये ज़रूरी है कि वो खोपड़ी से ऊपर की बातें करे?
ایسی باتیں کرے جو آپ کی کھوپڑی میں نہ آئے. تو بھائی یہ چیز پیغمبر پہ تو جچتی ہے, کیونکہ پیغمبر کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے. بزرگ پہ نہیں جچتی یہ چیز. بھائی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, آپ جو بات کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ لیکن آپ دیکھ لو جتنے بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا, ایسی باتیں جو آپ کے لیول میں آ ہی نہیں رہی, پتہ نہیں کیا کہہ رہے. حصار ہوتا ہے, حصار کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جن چڑیل بھوت سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حصار. وہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟ جن وہاں سے اندر آئے گا, ادھر سے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو نکل یہاں سے بھائی, ہماری سمجھنے کی. تو ہمیں ایسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے جو سمجھ میں ہی نہیں آئے ہمارے. لیکن لوگ نکالیں گے نہیں, لوگ کہیں گے یہی تو ہے, اسی کے تو ہاتھ چومے جائیں. علوم ہے بھائی, علوم دی اللہ نے ان حضرت کو. ایک کانسیپٹ جن چڑیل بھوت کا وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے, وہ ہم مان لیتے ہیں بھائی, اللہ جانتا ہے. ہم چڑیل تو نہیں ہوتی, جن کی لیڈی کو چڑیل کہہ دو آپ پیار سے. ظاہر ہے جیسا جن بھیانک ہوتا ہے اس کی وائف بھی ایسے ہی بھیانک ہی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ تو اردو میں اس کا نام چڑیل رکھ لیا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن آ گیا نا, تو کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے, کہ بھابھی پہ جن آ گیا ہے, تو کیا خود ہی بھگتے گا. اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوئی, اس کو جن پہ ترس آیا. اس کو کس پہ ترس آیا؟ جن پہ, کہ یار غلط جگہ آ گیا جن. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا, اگر شیر حملہ کرے تیری ساس پہ اور تیری بیوی پہ تو کس کو بچائے گا؟ ساس پہ حملہ کیا اور بیوی پہ حملہ کیا, تو کس کو بچائے گا؟ کہہ رہے شیر کو بچاؤں گا میں. مجھے پتہ ہے شیر کے ساتھ بچہ ہونے والا نہیں. تو علوم ہے, علوم سمجھتے ہیں. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علوم کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں بڑا عالم, چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو, وہ بھی تو ایک علم ہے نا میڈیکل, چاہے وہ دین کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, اس میں جو بھی ایسی باتیں کر رہا ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, اس کو لوگ زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو, علم میں جب انسان کو پختگی ہوتی ہے نا, تو وہ جب جس طبقے سے بات کر رہا ہوتا ہے ایسے الفاظ میں بات کرتا ہے کہ اس طبقے کی سمجھ میں بات آتی ہے. یہ علم کی علامت ہے, لیکن اس کو لوگ علم نہیں سمجھتے. میں تو بہت سرچ کرتا ہوں نا یوٹیوب پہ, جو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, حکیم کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسی بات ہے, ساری ٹرمز استعمال کر رہا ہوگا میڈیکل سائنس کی, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, نیچے لوگوں نے برا بھلا کہا ہوگا بھائی کوئی ایسی بات کرو جو ہماری کھوپڑی میں تو آئے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہے پڑھا لکھا ہے, کیا ہے پڑھا لکھا ہے. تو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے. پڑھا لکھا جب ہوتا ہے جب انسان کو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا, کمال ہوتا ہے, تو پھر وہ وہی ٹرمز کو اس طرح استعمال کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے لوگوں کی زبان میں. یہ جس کو علم پر قدرت ہوگی نا, عبور ہوگا, اس کو جیسے گھوڑے کی لگام جب اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, تو جہاں چاہے گھوڑے کو گھماؤ آپ. اس لیے کہتے ہیں جو بڑا شاعر ہے نا اس کی شاعری آسان ہوتی ہے, جو چھوٹے شاعر ہیں ان کی شاعری مشکل ہوتی ہے, کیونکہ شعر کے ذریعے بات کو سمجھانے کے لیے مشکل الفاظ کا سہارا لینا آسان ہے, آسان کا سہارا لینا مشکل ہے. آسان الفاظ کا جب ہی آپ سہارا لیتے ہیں جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو. جب ذخیرہ زیادہ نہیں ہوتا تو وزن ملانے کے لیے مشکل الفاظ شاعر لے رہا ہوتا ہے, اور جب وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے اس کا آلٹرنیٹ میرے پاس آسان الفاظ میں بھی مل جائے گا, تو وہ آسان الفاظ کی سلیکشن کرے گا. نیا شاعر یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جو مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شاعر, جو آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا شاعر. آپ شاعروں سے پوچھیں, وہ ایک شاعر گزرا ہے نا ابھی جس کا انتقال ہو گیا, کیا نام تھا, ابے وہ جان ایلیا نا. تو جان ایلیا کی شاعری نا بہت آسان الفاظ تھے اس میں. تو ان کا کوئی محترم شاعر تعارف کروا رہے تھے کہ مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جس نے تعارف کروایا نا, کہ آسان شاعری کی
دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا، یہ جان ایلیا کا کام ہے. تعارف دیکھیں آپ. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے. آسان شاعری کی دشوار گھاٹی. تو میں نے کہا یہ بندہ ادب کے لحاظ سے بڑا خاندانی آدمی ہے جس نے یہ انٹروڈکشن کروایا نا جان ایلیا کا کہ آسان شاعری کی دشوار گھاٹی. کیا مطلب؟ آسان شاعری بڑی دشوار ہے، دشوار شاعری بہت آسان ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو ورڈنگ اس نے یوز کی ہے نا یہ بڑی خاندانی الفاظ استعمال کی ہے. یہ خود اس کی علامت ہے. جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ بھی کوئی اردو پہ بڑا کنٹرول ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث دیکھ لیں جو آپ نے واضح و نصیحت کی باتیں کی ہیں، بے انتہا آسان، اتنی آسان کہ اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی. قرآن دیکھ لو جو واضح و نصیحت کی باتیں ہیں. ہاں جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل ہے، اس کے لیے تو پھر یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مشکل ہے اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا. کچھ چیزیں آسان ہیں، کچھ ساری مشکل بھی نہیں ہیں. بیسک چیزیں تو بہت آسان بیان کرتی ہیں، پھر آگے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں پھر اجتہاد کرنا پڑتا ہے. لیکن جو واضح و نصیحت کی باتیں، جو موٹیویشن کی باتیں، جو قرآن کی مثالیں ہیں وہ اتنی آسان کہ ہمارے ہاں جب کوئی عربی گرامر پڑھتا ہے نا طالب علم یا عربی سیکھتا ہے تو سب سے پہلے درجے میں اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو عربی تھی، جو مدارس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے، اس عربی سیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے؟ قرآن. بہت آسان آیتیں قرآن کی. قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور جو خبر ہے نا، جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، جو بھی ورب ہے اس میں جب فاصلہ زیادہ ہو جائے نا تو اللہ اس سبجیکٹ کا تکرار کرتے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. پوری آیت کیا ہے بھائی؟ ثم ان ربک عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو ہونا یہ چاہیے تھا آیت میں کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں اور پھر انہوں نے توبہ کر لی غفور اور رحیم ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ کتنی زبردست بلاغت کی بات ہے. دیکھو یار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا لیکن پھر توبہ کر لی غفور اور رحیم ہے. لیکن غفور اور رحیم کس کی بات ہو رہی ہے؟ رب ہے. تو رب وہ تھوڑا دل یعنی پیچھے رہ گیا نا، اس لیے اللہ نے اس رب کا دوبارہ تکرار کیا. ان ربک من بعدھا، تیرا رب غفور اور رحیم ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں، لمبے لمبے سینٹنس نا انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. لمبے لمبے سینٹنس انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر یوں کلام ہوتا تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی. تو ہم گناہ اور توبہ کی طرف چلے جاتے، یہ بھول جاتے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. بات تو رب کی ہو رہی ہے، اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. لیکن رب کا تذکرہ وہ تاخیر ہو گئی نا، اس میں پیچھے گزر چکا ہے، بیچ میں دوسرے جملے آ گئے. اب اگر اللہ کہتے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں پھر ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی کر لی غفور رحیم ہے، تو ایک دم انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جھانکنا پڑتا ہے، پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ مبتدا یعنی سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں لمبا سینٹنس آ گیا ہے تو اللہ نے ان ربک من بعدھا، تیرا رب ان سب چیزوں کے بعد بھی غفور الرحیم ہے. اب من بعدھا میں اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو جرم کر لیں اور توبہ کریں، بلکہ من بعدھا کا مطلب ان سب کے بعد بھی کیا ہے؟ تیرا رب غفور اور رحیم ہے. تو قرآن میں بہت ملے گا، یہ بہت آسان، بہت آسان. جہاں لمبا جملہ ہو رہا ہے اللہ نے سبجیکٹ کو دوبارہ اس کو تکرار کر دیا. اصولی لحاظ سے عام طور پر کلام میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے. عام زبان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن میں یعنی جس چیز کو بسا اوقات ہم معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن
کی نظر میں وہ معیوب نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کلام کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالنا. تو اثر ڈالنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپ زبان کے قوانین میں الجھ کے رہ جاؤ اور وہ کلام مؤثر نہ ہو. اس سے بہتر ہے قانون توڑ دو, لیکن کلام اس طرح انداز سے کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے. نہیں یاری کھوپڑی میں میرا خیال ہے, دیکھ کھوپڑی کا لفظ سنتے ہی ایک دم لوگ مائل ہو جاتے ہیں, حالانکہ کھوپڑی کا لفظ نامناسب ہے. عام آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ اور آپ سسر صاحب سے بولو, ہونے والے سسر سے, کہ آپ کی کھوپڑی میں بات آ گئی ہے کہ میں مناسب ہوں آپ کی بچی کے لیے, فوراً کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے. بولیں تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. اب آپ دلیل دیں کہ مفتی طارق مسعود تو جمعے کے بیان میں کہتے ہیں کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو ایک ہی لفظ کھوپڑی ایک جگہ پہ نامناسب ہے, دوسری جگہ پہ کیا ہے عین مناسب ہے. ہم بھی کہیں اللہ نہ, یعنی استغفر اللہ, کہیں اگر گھر والے سن رہے ہوتے ہیں میرے نا, تو میں بات کہاں سے کہاں لے کے جا رہا تھا. تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو, اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں, لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں. میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتہ ہوتی, میکینک کو نہیں پتہ ہوگی, علماء کو نہیں پتہ ہوتی, وہ آپ کو پتہ ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. اتنی زیادہ وہ بھرم مارے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے بھائی, بہت ہی کوئی بڑی آیا, سمجھ میں کیا آیا, کیا سمجھایا گیا, سمجھ میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں آیا. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا, آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمز کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹرم سے متاثر نہ ہوا کریں. تو بعض دفعہ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے, وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے کے لیے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ بولیں گے کیا مفتی صاحب کس سے لے کے بیٹھ گئے, جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا. تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں, وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم ہے. حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا, ڈاکٹروں سے بھی, انہوں نے کہا نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ حکیم, لیکن ٹرمز ایسی یوز کر رہا ہے, او ہو بھائی وہی انگلش نا تھوڑا سا. تو اچھا کچھ ایسے بھی ہیں, خوب سمجھ لو, کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے, لندن سے ہو کے آ گئے, اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا یہ, تو اپنا انٹروڈکشن کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں. ابھی امریکہ میں آپ پڑھے ہوگے, پتہ نہیں کس حکیم کے پاس بیٹھ گئے ہوگے وہاں جا کے آپ, یا 2 مہینے کا کوئی شارٹ کورس کر لیا ہوگا. تو ہمارے ہاں امریکہ لندن کی ایسی ویلیو ہے کہ 2 مہینے کے کوئی شارٹ کورس بھی ٹماٹر پہ کر کے آ جائے نا, تو اس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ وہاں کا پڑھا لکھا ہے. تو میں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں یا ہم میں کسی کو بھی کسی کے اسٹائل سے اور کسی کی جو ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اس کے بارے میں, اس کی تحقیق کس کو بھیجو. اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے, تو 4-6 کو بھیج دو نا, سارے تھوڑی غلط ہوں گے. 4-6 ڈاکٹروں کا, میں جب کوئی یوٹیوب پہ کوئی میڈیکل رپورٹ پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو پھر میں 2-4 ڈاکٹروں کو اس کو بھیجتا ہوں کہ یار ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ بندہ ریسرچ جو پیش کر رہا ہے یہ گوروں کے حوالے دے رہا ہے, سائنسدانوں کے حوالے دے رہا ہے, ڈاکٹروں کے حوالے دے رہا ہے, یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسے تو نہیں ہے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے بھی اٹھا کے ڈال دیا ہوں. تو 4-5 ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی یہ رپورٹ صحیح ہے, تو پھر ماننے کا پھر نہ ماننے کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ نیچر کے خلاف نہ لے کے جا رہا ہو آپ کو, کوئی ایسی چیز نہ مارکیٹ میں لا رہا ہو کہ عجیب سی جو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا اصول آ گیا کہ اب آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ وہ کھائے کریں, پلاسٹک کھائے کریں. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا کوئی ڈاکٹر کہتا نہیں ہے, یا اب آپ CNG پہ چلیں آپ, ٹھیک ہے نا, ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نیچر سے بغاوت نہ کروا رہا ہو کہ اتنے گلاس بلا وجہ پانی پئیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, آپ خام خام میں 36 گلاس دن میں پانی پی کے بیٹھ جائیں, پاگل ہو جائیں.